बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है। KPK हाउस सील कर दिया गया है, एक अल्टीमेटम दिया गया है, वो आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ और साथ ही ये और क्यों सील किया गया है ये भी बताता हूँ। और एहसन इकबाल साहब ने कल एक बयान दिया, वो बयान बहुत ही इम्पॉर्टेंट बयान है, वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म का बयान है। ये अली अमीन वाले चक्कर में वो बयान ज़रा दब गया है, मीडिया पे चला है, लेकिन कुछ दब भी गया है और कुछ उस बयान की बहुत सौ को समझ भी नहीं आई होगी। और अब अली अमीन गंडापुर पर यूथिये पड़ गए हैं, कल से ही उसको गद्दार तक डिक्लेयर कर रहे हैं और उसको वो बेनुक्त सुना रहे हैं, उसकी माँ बहन एक कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे। इमरान खान पर बड़ी पाबंदी लग गई है, इस पर भी बात करेंगे। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो उसे आप तक पहुंचती रहे और आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट लग रहे हैं भाई, आप ख़बरें सुने। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए, प्यासों को पानी ज़रूर पिलाइए। वो सिर्फ़ आपसे पानी मांग रहे हैं और इससे बड़ा सदका जारिया हो नहीं सकता। आप प्यासों को पानी पिलाइए। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो मेजर रिटायर्ड मीसम रज़ा अवान की वीडियो है। ये डिफेंस एनालिस्ट हैं और ये अपना एक चाइना गए और वहाँ पर ये एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। बात इतनी ख़तरनाक है और बिल्कुल हकीकत के करीब तरीन है। ये आप इससे सुने, बहुत सौ की आंखें खुल जाएंगी। ये सुन लीजिए क्योंकि ख़बरें आज बड़ी अहम हैं। ये ले, आपको हल्फन वाक़या सुना रहा हूँ 3 दिन पहले चाइना का। मैं चाइना में उनको चाइना रेल के साथ हमारा एक MOU साइन होना था और वहाँ एक बहुत बड़ा ऑफिसर उनका बैठा था जिस दिन लबनान के ऊपर स्ट्राइक किया उन्होंने। तो वो न्यूज़ सुन के उसने, हालांकि उसका कंसर्न नहीं था, लेकिन उसने रोंगटे खड़े कर दिए। जो बात उसने कही, उसने कहा कि अगर इस वक्त जिस फितने के साथ, जिस सोशल मीडिया फितने के साथ तुम्हारी एस्टेब्लिशमेंट लड़ रही है, वो अगर उस फितने को कुचलने में कामयाब हो गई तो तुम्हारी फौज का अगला हदफ इसराइल होगा और इसराइल का फर्स्ट लाइन डिफेंस तुम्हारे कंट्री के अंदर वो फितना है जिसको इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट तुम्हारा फेस कर रही है। ये चाइना का एक सरकारी ऑफिसर मुझे बता रहा है। इस चीज को क्या हम नहीं समझ पा रहे? ये कल्ट क्रिएट कर दिया गया है कि ताकि आप जब भी कोई अकल की बात उनके साथ करने लगोगे तो वो एक कल्ट जो है आपको गालियां देनी शुरू हो जाएगा ताकि अगला बंदा बात ही ना कर सके। आपने सुन लिया। और बिल्कुल इसी तरह है। आप ज़रा डाट्स मिलाइए कि इज़राइल के अखबार, चाहे वो टाइम्स ऑफ इज़राइल हो या यरूशलेम टाइम्स हो, यरूशलेम पोस्ट, वो क्या कह रहे हैं? इमरान खान हमारा बंदा है, उसको दोबारा लाओ। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी हमसे ताल्लुकात नहीं चाहती और जो मौजूदा सियासी लीडरशिप है, जो हुकूमत में है, वो भी नहीं चाहते। इमरान खान चाहता है और इमरान खान हमारा बंदा है, उसको दोबारा लाना होगा। अभी भी समझ नहीं आई, मतलब अगर इसके बाद भी समझ नहीं आई किस तरीके से ये फितना, किस तरीके से मुल्क में इंतशार पैदा करके ताकि सकून ना हो, अगर सकून होता है तो कहीं इज़राइल की तरफ ना ख्याल चला जाए। समझ आ गई आपको? ठीक है ना? ये बहुत सारी, और वाकई ऐसे ही है। अब ये जो शंघाई ताउन तंजीम को सबोताज करने के लिए यहाँ पे आए, तो ये किसकी खिदमत है? ये अमेरिका और इसराइल की खिदमत नहीं है तो और क्या है? और इधर से जब नाकाम लौटे हैं तो फिर कल रात कराची में आपने देखा ब्लास्ट हो गया। 2 चाइनीज़ चले गए बेचारे, पता नहीं 3 चले गए गालिबन, कुछ और भी ज़ख्मी भी हुए, कुछ पाकिस्तानी भी। तो अगर एक फ्रंट पे वो नाकाम होते हैं तो फिर दूसरा फ्रंट वो इस्तेमाल करने शुरू हो जाते हैं। ये ऐसे मामूली बात नहीं है। बाज़ औक़ात हम भी जज्बात की रौ में बह के कह तो देते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हैं कि 130 से ज़्यादा आर्टिकल इनके हक़ में छप जाना। आगे वैसे आप देखें तो उन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ आवाज़ें बुलंद कर दी। जी हमें अमेरिका ने निकाला, वो डोनाल्ड लू, आजकल तो खैर वो नहीं कहते क्योंकि उनके तलवे चाट रहे हैं और उनके अब खुल के सामने आ गया है कि जब इसराइल कह रहा है ये हमारा बंदा है
تو پھر اس کے بعد تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ عمران خان کی ملاقات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اچھا، صرف یہ عمران خان کی ملاقات پہ پابندی نہیں لگی، یہ اوورال سارے قیدیوں کی ملاقات پر پابندی لگی ہے، سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پہ بتایا یہی جا رہا ہے، اور 18 اکتوبر تک پابندی لگی ہے۔ ظاہر ہے یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے 17 تک ختم ہو جائے گی، 14 سے 17 ٹھیک ہو گیا، 15-16 ہے لیکن وہ ڈیلیگیٹس آتے ہیں پھر 17 تک واپس جاتے ہیں، تو 18 اکتوبر تک۔ اب یوتھ یہ کہہ رہے ہیں بھئی یہ پابندی جان بوجھ کے لگائی گئی ہے، کیونکہ اس لیے لگائی گئی ہے کہ کوئی عمران خان سے ملنے کے لیے نہ جا سکے، نہ ان کی بہنیں جائیں گی، نہ فیملی، نہ وکیل، نہ کوئی صحافی، کوئی بھی نہیں جا سکیں گے، نہ ان کے کیسز لگیں گے اس دوران، کوئی بھی نہیں، وہ ختم ہی ہوگا سارا کچھ، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ابھی جو یہ جو تھا 190 ملین پاؤنڈ والا، اس کی بھی سماعت کوئی 19 اکتوبر تک ملتوی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اسی طرح سے ملاقات پہ پابندی لگ گئی ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں باقی سارے قیدی دال ساگ وہی جو جیل کا ہے وہی کھاتے ہیں، پابندیوں میں رہتے ہیں، ان کی کوئی جمعرات کی جمعرات ایک ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی کوئی آ گیا تو، ادروائز ٹائم ختم تو وہ واپس چلا گیا، ٹھیک۔ ان کی روز ہی ملاقات ہو رہی ہے اور آدھا درجن روز ہی ملاقات کر کے ادھم مچا رہے ہیں۔ باقی ایک ایک بیرک میں پڑے، بھائی قانون کی نگاہ میں تو یہی فتنہ کہا کرتا تھا نا، سارے برابر ہیں نا، ایک ایک بیرک میں 200 بندہ پڑا ہے، اور ان کو 7 بیرکیں ان کو ملی ہوئی ہیں، 7 ان کو سیل پتہ نہیں ملے ہوئے ہیں، کتنے بھاگ کے دوڑ کے یہ چیتا بھاگتا ہے دوڑتا ہے، 10 لاکھ 12-15 لاکھ کی ان کو ایکسرسائز مشین بھی ملی ہوئی ہے، چاکلیٹس بھی ملے ہوئے ہیں، بکرے بھی کھلائے جا رہے ہیں پہاڑی، اور دیسی مرغ دیسی گھی میں پکا کے وہ بھی کھلائے جا رہے ہیں۔ باقی قیدیوں کو مل رہا ہے یہ سب کچھ؟ نہیں مل رہا۔ اچھا، جب بکرے اور ککڑ کھانے کی باری آئے تو یہ اکیلا کھائے، یہ امتیازی سلوک نہیں ہے کیا یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے؟ لیکن اب پابندی لگی ہے تو ان بیچاروں پہ بھی لگ گئی ہے۔ چلو میں یوتھیوں کی مان لیتا ہوں کہ اسی کی پابندی لگائی ہے، لیکن ان پہ کیوں لگائی ہے بیچاروں پر؟ ان پہ تو آلریڈی بڑی پابندیاں ہیں، تو ان باقی قیدیوں پہ کیوں پابندیاں لگیں؟ یعنی آپ اگر سہولت کاری کریں یہ فتنے کی تو تب بھی ڈسکریمنیشن کریں، اور جب پابندیاں لگیں یعنی جب کوئی تکلیف ہو، کوئی مصیبت آئے، کوئی عطاب آئے تو تب بھی ڈسکریمنیشن ہو، وہ خام خواہ ان کو بھی بیچ میں رگڑ دیں۔ ککڑ یہ اکیلے کھا رہا تھا، ہاں یہ ہوتا نا کہ یہ ککڑ مرغے اور یہ بکرے اور یہ بٹیر اکیلے کھا رہا ہے اور ان کو سب کو بھی کھلائے جا رہے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے بھئی یار، جب یہ سہولت تھی، جب آسانی تھی تو تب بھی سارے ہی کھا رہے تھے اور تب بھی ساروں کو تھی، اب پابندی لگی ہے، اب کو مصیبت آئی ہے، اب کو تکلیف آئی ہے تو تب بھی سارے شیئر کریں، پھر تو کوئی لاجک بنتی ہے نا۔ نہیں بکرے یہ اکیلے کھائے اور پابندی لگے تو ساتھ ان پہ بھی لگ جائے بیچاروں پر، یہ بڑی ڈسکریمنیشن ہے۔ یہ وہی مجھے غالباً علامہ اقبال کا شعر ہے نا، تو مجھے یاد آ کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب سی صورتحال ہے۔ یہ اپنا احسن اقبال صاحب نے کل ایک بیان دیا، ٹھیک ہو گیا، کل بیان دیا احسن اقبال صاحب نے، اور وہ بیان علی امین والے یہ چکر میں نا دب گیا اور بہت ساروں کو سمجھ بھی نہیں آئی۔ احسن اقبال صاحب نے، وفاقی وزیر نے یہ بیان دیا اور انہوں نے یہ کہا، چلا ہے میڈیا پر بیان چلا ہے کہ عمران خان کی جو تحریک ہے نا، یہ فتح اللہ گولن تحریک بن چکی ہے، اور یہ فتح اللہ گولن تحریک کے طرز پر تحریک انصاف کو چلا رہا ہے عمران خان، ٹھیک ہو گیا۔ اب بہت ساروں، یہ جو ترکی والی گولن تحریک تھی فتح اللہ گولن، اب تو خیر رجب طیب اردوغان نے ان کی منجی ٹھوک دی ہے، اور تو اور وہاں کاروبار تو چھوڑ دیں، جو ترکی سے باہر بھی ممالک میں کاروبار تھے اور جہاں جہاں ان کا بس چلا دوست ممالک میں پاکستان سمیت، وہاں بھی ان کے کاروباروں کا ستیہ ناش کروایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیوں؟ فتح اللہ گولن تحریک، اس نے اس تحریک میں پینیٹریٹ کیا، ججز اپنے خریدے، جرنیل اپنے خریدے، بیوروکریٹس اپنے خریدے، پروفیسرز اپنے خریدے، ایک طرح سے وہ تحریک پوری کی پوری، اس تحریک کا اثر تھا وہاں کی بیوروکریسی پر، وہاں کے ججز پر، وہاں کے جرنیلوں پر۔ اسی وجہ سے یہ جو
ایک بغاوت ہوئی تھی اردوان صاحب کے خلاف، اور وہ تو ان کو اللہ نے بچایا ہے، ادروائز تو بس وہ ختم ہی سلسلہ تھا۔ وہ پتہ نہیں کیا حکمت تھی کہ وہ پھر بعد میں وہ جب فیل ہو گئی تو پھر پکڑی گئی، تو پھر بعد میں انہوں نے بہت سارے بریگیڈیئرز جرنیلوں تک کو ٹانگ دیا۔ تو یہ وہ فتح اللہ گولن والی، تو احسن اقبال صاحب ایک وفاقی وزیر کا یہ بیان دینا کہ یہ اس کی جو تحریک انصاف ہے عمران خان کی، یہ فتح اللہ گولن کی والی تحریک ہے، اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ ابھی بھی سارے اداروں میں اس کے سہولت کار بیٹھے ہیں۔ مطلب میں نہیں کہہ رہا، آپ یہ کل سن لیں وفاقی وزیر کا بیان احسن اقبال کا، آج بھی سارے اداروں میں اس کے سہولت کار بیٹھے ہیں، اور سہولت کار نہ بیٹھے ہوتے تو غضب تو یہ ہے، آپ تنخواہ لے رہے ہیں قومی خزانے سے، آپ تنخواہ لے رہے ہیں سرکار سے، اور آپ جناب سول کپڑے پہن کے، سول لباس میں یہاں ریاست پر حملہ کرنے آ گئے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے لسٹ بھی ہے، اس میں آپ دیکھ لیجئے کتنے پولیس والوں کو، آدھے درجن سے زیادہ پولیس والے، جس میں ایک ایف سی کا اہلکار بھی تھا، اور باقی پولیس والے وہ گرفتار ہو گئے خیبر پختونخوا ہاؤس سے۔ خیبر پختونخوا ہاؤس جو اسلام آباد میں ہے، اس سے وہ گرفتار ہوئے۔ اب یہ ریاست پر حملہ کیا، اس کے بعد وہ وہاں جا کے چھپ گئے، ٹھیک ہے نا۔ اب ریاست نے خیبر پختونخوا ہاؤس کو سیل کر دیا ہے۔ کل 2 بجے کا نوٹس ملا ہے کہ سارے نکلو، جتنے کو وہاں 40 کے قریب سنا ہے فیملیز رہتی ہیں، اور انہوں نے، ریاست نے کہا ہے کہ نکلو یہاں سے، الٹیمیٹم دیا ہے کل 2 بجے کا، کہ خانسا میں ہیں، کلرک ہیں، پتہ نہیں کون کون ہیں، جو علی امین کے نوکر ہیں، جو بھی ہیں ادھر، یہ تمہاری لیز ختم ہو گئی ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ جب خیبر پختونخوا کے بجٹ پر صنم جاوید پلے گی، جب وہ مزے کرے گی، وہاں پہ بیٹھ کے دعوتیں اڑائے گی، اور وہاں پہ پورے ٹبر کے ساتھ وہاں بیٹھے گی خیبر پختونخوا، بھائی بندہ پوچھے کہ کیا اس نے پاکستان کے لیے کوئی تمغہ جیتا ہے، اس نے کوئی پاکستان کی خدمت کی ہے، وہ کوئی شہیدوں کی کوئی بہن، کوئی بیٹی، کوئی کون ہے، وہ کوئی کون ہے، ان کی بھی ہو تو تب بھی کوئی موقع مناسبت، کوئی طریقہ کار یہ ہوتا ہے، وہ کوئی سرکاری عہدہ ہے ان کے پاس، وہ وزیر اعلیٰ ہیں، جس کا جو پراگیٹو ہے، جو ڈسکریشنری پارز ہیں، ایسے تھوڑی ہے کہ آپ صنم جاوید کو یہاں ٹبر کے ساتھ پالتے رہیں، اور پھر اس کے بعد ریاست پر حملہ کریں، ریڈ زون میں آ کے آگ لگائیں، پولیس والوں پر حملہ کریں، پولیس والوں کو شہید کریں، پولیس والوں کو زخمی کریں، ہوں آپ پولیس کے اور ایف سی کے اہلکار، اور جا کے پھر خیبر پختونخوا میں پناہ لیں، تو ریاست خاموش بیٹھے گی۔ اب ان کو پکڑ لیا گیا ہے، گرفتار کیا گیا ہے، تھانہ سیکٹریٹ میں وہ ہیں، اور ہو سکتا ہے کل ان کو جو ہے نا مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا، یا پتہ نہیں آج پیش کیا گیا ہے۔ تو اب لگے گا پتہ۔ اب یہ ہے کہ آپ ریاست سے تنخواہیں لیں، اور پھر اس کے بعد یہاں بدماشیاں کریں ریاست کے خلاف۔ یہ اگر پشت پناہی نہ ہوتی، یہ فتح اللہ گولن والی یہ تحریک نہ ہوتی، تو پھر اس کے بعد ہے کہ آپ دیکھتے کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ کیسے کون نمٹتا ہے۔ علی امین پر پڑ گئے ہیں یوتھیے، کل سے وہ ان کا حشر کر رہے ہیں، اور یہ یوتھیے، یوٹیوبر سارے، جن کے مالشیا پالشیا سارے، جناب ان کی آپ ٹویٹس دیکھیں، یہ غدار ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو استعفیٰ دینا چاہیے، اس کو یہ کرنا چاہیے، یہ فلاں کی کاپی ہے، یہ اس کی کاپی ہے، اور کچھ تو یوتھیے باقاعدہ طور پہ بیرسٹر گوہر کو بھی دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر کو کہہ رہے ہیں ہم تمہارے کپڑے تیرے اتاریں گے، تو جدھر ہمیں ملا ہم دیکھنا تمہارے ساتھ حشر کیا، یہ یوتھیے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مطلب جو نسل پالی ہے نا نیازی نے، وہ نسل خود ان کو لگے گی، ان کو پڑے گی، ان کو پڑ جائے گی۔ آپ تھوڑا سا صبر رکھیں، انہوں نے نیازی کا ٹینٹوا دبا دینا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے گا، اسی نسل نے جس قسم کا شعور پیدا کیا ہے، شعور تو کیا پیدا کیا ہوگا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ چاکلیٹس کا کنٹینر لوٹ رہے ہیں اسلام آباد میں، یہ ابھی 1-2 دن پہلے کی بات ہے، وہی جو احتجاج والے دن، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ ان کا شعور ہے،
یہ چاکلیٹ کا کنٹینر لوٹ رہے ہیں، نہ کوئی حلال کی تمیز، نہ کوئی حرام کی تمیز، اور یہ ہیں وہ یوتھیے جن کو شعور جگایا۔ ظاہر ہے جن کا لیڈر، اس نے گھڑی نہیں چھوڑی، اس نے اور تو اور کف لنکس تک نہیں چھوڑے، اس نے ایک پین نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے نا، سب کے سب بیچ دیے۔ پہلے لوگ بیچتے ہوں گے توشہ خانہ سے، اس نے تو پورا جھاڑو پھیرا ہے توشہ خانے پہ۔ اس کے تو وہ پنکی پیرنی جو ملک ریاض سے 5 کی رات لیتی رہی، وہ گوگی جو مزے کر گئی، انہوں نے، ظاہر ہے جن کا لیڈر اس کا کردار کا بندہ ہوگا، ان کے وجود ہی کس کردار کے بندے ہوں گے؟ انہوں نے چاکلیٹ کا ٹرک لوٹ لیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے یہ ان کی تربیت ہے اور یہ ان کا شعور ہے۔ ان کا شعور صرف فساد ہے، اور میں تو حیران ہوں کہ محسن نقوی صاحب نے یہاں آنے کیوں دیا۔ میں تو حیران ہوں، اب آئی جی صاحب گلا پھاڑ کے بہت ساری باتیں کر رہے ہیں۔ یہ جو پولیس والا شہید ہوا ہے، یہ کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا شوہر، کسی کا بیٹا نہیں تھا۔ یہ جو باقی زخمی ہوئے ہیں، آپ پولیس کے ہاتھ میں لاٹھی تک بھی نہ دیں، ان کو خالی ہاتھ صرف آنسو گیس تھما دیں، اور پھر آپ کہیں کہ اور یوتھی مسلح آئیں، وہ ڈنڈوں کے ساتھ آئیں، وہ کیلوں کے ساتھ آئیں، وہ گنوں کے ساتھ آئیں، اور انہوں نے جس طریقے سے پولیس والوں کو مارا، جس طریقے سے زخمی کیا اور شہید کیا، پھر وہ سب نے دیکھ نہیں لیا، اور ریاست چپ کر کے خاموش تماشائی بنی رہی۔ اور میں حیران ہوں کہ جب رینجر کے یہاں پر حوالے کر دیا گیا تھا، پھر اس کے بعد یہ ادھر ریڈ زون میں آ گئے، تو یہ رینجر اور فوج کی ناکامی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہی ہم نے پالے ہیں جو آج ہمارے نک پہ لڑے ہوئے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔